बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जन्नत जमशेद और मेरे साथ उज़ैर मलिक आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं कि रमज़ान का ये दूसरा अशरा मग़फ़रत बखैर आफ़ियत गुजर रहा होगा। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो न सिर्फ इबादत बल्कि इखलाकियात, तालीम और खिदमत इंसानियत जैसे अहम शोबों में भी हमारी रहनुमाई करता है। कुरान और हदीस हमें बारहा ये दर्स देते हैं कि इल्म हासिल करना है और दूसरों की खिदमत करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, नेकी सिर्फ ये नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक या मगरिब की तरफ फेर लो, बल्कि नेकी तो ये है कि अल्लाह पर, क़यामत के दिन पर, फरिश्तों पर, किताबों पर और अंबिया पर ईमान लाओ और माल से मोहब्बत के बावजूद उसे रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, साइलीन और गुलामों की आज़ादी पर खर्च करो। अहादीस में भी इल्म की शमा रोशन करना और खिदमत इंसानियत की बड़ी फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह उस वक्त तक बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है। हदीस शरीफ में एक और जगह पर आता है, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। नाजरीन, बात करें खिदमत खल्क, इसार और भाईचारे की, तो पाकिस्तान में अखुवत फाउंडेशन एक ऐसा इदारा जो मोहब्बत, हमदर्दी और बिला सूद कर्जों के जरिए लाखों ज़रूरतमंद अफराद की जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बिखेर रहा है। अखुवत फाउंडेशन की दुनिया का सबसे बड़ा बिला सूद माइक्रो फाइनेंस इदारा बन चुका है, जिसने 40 लाख से जायद खानदानों को 104 अरब रुपए बिला सूद कर्जे फराहम किए हैं। इसके अलावा अखुवत फाउंडेशन की जानिब से पाकिस्तान की पहली फीस फ्री यूनिवर्सिटी कायम की गई है जो गरीब और मुस्तहिक तलबा को मयारी तालीम फराहम करती है। अगर बात करें अखुवत फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब की, तो उनकी खिदमात की बदौलत पाकिस्तान के गरीब तरीन और कमज़ोर तबकों, खातीन, माजूर अफराद और ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जिंदगियों में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। उनकी इन्हीं शानदार खिदमात के एतराफ़ में उन्हें आलमी सतह पर बेशुमार एजाज़ात से भी नवाजा गया। 2023 में डॉक्टर अमजद साकिब को ग्लोबल मैन ऑफ द डेकेड के अवार्ड से नवाजा गया। 2021 इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस के फरोग पर एशिया का नोबेल इमाम रेमोन मैग्सेसे अवार्ड उन्हें दिया गया। इस्लामी मालियात के फरोग पर दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और थॉमसन रॉयटर्स की जानिब से इस्लामिक इकॉनमी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर साहिब WWF से सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, बरतानवी मलका एलिजाबेथ दोम की जानिब से कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, अबू धाबी इस्लामिक बैंक की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जबकि सदर पाकिस्तान की जानिब से मुल्क में फलाही कामों और बिलासूद कर्जों के कामयाब मॉडल पर पाकिस्तान का आला सिविल अवार्ड सितारे इम्तियाज से भी नवाजे गए हैं। इस वक्त डॉक्टर अमजद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं सदाए रमज़ान में। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप एक सरकारी अफसर थे, बड़े अच्छे आप ओहदे पर फाइज थे और यकीनन हर नौजवान का भी ये ख्वाब होता है कि वो यहाँ तक पहुँच सके, लेकिन आपने क्या ऐसा मोड़ आया ज़िंदगी में कि आपने ये सरकारी मुलाजमत छोड़ दी, फलाही कामों का आगाज़ किया, इसकी क्या रीज़न थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे दावत दी और आपके तवस्सुत से मैं हज़ारों लाखों लोगों से भी मुखातिब हूँ, तो बहुत शुक्रिया। मैं सबको रमज़ान की इन नेक सातों के तवस्सुत से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने एक अच्छी भली मुलाजमत छोड़ दी, तो नौजवानों को क्या पैगाम मिलना चाहिए? तो नौजवानों को पैगाम यही मिलना चाहिए कि जो इज्जत है ना, वो ताकत में नहीं है, इज्जत खिदमत में है। जो आदमी खिदमत करता है, खुदा के बंदों के रास्ते में बिखरे हुए कांटे बिखेरता है, किसी की आंखों से बहते हुए आंसू पूंछता है, तो उसको अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त भी देती है, रिस्क भी देती है और उसकी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ भी आती हैं। तो अगर कोई नौजवान ज़िंदगी में कामयाबी का ख्वाब देखता है तो उसको ये ज़रूर इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए कि कामयाबी खुदा की रज़ा में है और उसके बंदों की खिदमत। अच्छा सर, बताइएगा कि अखुवत की जानिब से अब तक कितने ख़ानदानों को बिला सूद कर्जे फराहम हो चुके हैं, और ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में जो बिला सूद कर्जे फराहम कर रहे हैं वो किस तरह से उनकी माली मदद कर रहे हैं?
جی ہاں، الحمدللہ پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، ٹرائبل ایریاز میں، ڈسٹرکٹس میں، آزاد کشمیر میں، ہر جگہ پر ہمارے دفاتر ہیں، اور الحمدللہ ہم 42 لاکھ کے قریب خاندانوں کو تقریباً 270 ارب روپے کی رقم بطور قرضہ پیش کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بغیر سود کے ہیں۔ یہ مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر دیے گئے ہیں، وہ اخاد مدینہ کی درخشاں روایت کی پیروی میں دیے گئے ہیں، ان میں سود نہیں ہے۔ اور ان سے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا، میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ ان قرضوں سے ان کی غربت ختم ہو گئی، لیکن کم ضرور ہوئی ہے، اس کی شدت میں کمی آئی ہے، اور ساتھ ہی ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ حکومت اور اداروں کے طرح سول سوسائٹی اور عام آدمی پاکستان کا، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جس کو وافر رزق اور وسائل دے رکھے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی یہ ادارہ جو ہے، یہ دینے والے جو ہیں، ان سے کچھ رقم لے کے ایک امین کے طور پر جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچاتا ہے، تو اس رقم کے ساتھ ان لوگوں کی جو دیتے ہیں خلوص، محبت، پیار اور کمپیشن بھی ان تک پہنچتا ہے، اور ایک معاشرے کی، خوبصورت معاشرے کی تعمیر کے لیے یہ احساس ضروری ہے۔ لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں یہ احساس ضروری ہے کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ لانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک خوبصورت احساس کو جنم دیا گیا۔ لوگوں کو اعتماد آیا، انہوں نے کام کیا، انہوں نے بھیک نہیں لی، اور پھر وہاں پر ایک دیانت اور امانت کا جو کلچر ہے نا وہ بھی فروغ پاتا ہے کہ یہ اتنی بڑی رقم جو پیش کی گئی، تو آپ کو تو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ اس کی واپسی کی شرح 99.9% ہے۔ یعنی ہم نے اپنے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کے بارے میں غلط باتیں سوچتے ہیں، تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ معاشرہ اچھا ہے، اگر یہاں پر پھول بو گے تو پھول ہی ملیں گے، کانٹے بونے سے کانٹے ملتے ہیں، لیکن محبت کا جواب یہ لوگ محبت سے دیتے ہیں۔ تو پورے پاکستان کی یہی کہانی ہے، تو یہ اعتماد ملا ہے قوم کو، اور پھر اسی پروگرام کو دیکھتے ہوئے حکومت نے بھی الحمدللہ، وفاقی حکومت نے موجودہ وزیر اعظم کی سرکردگی میں، اور پھر پنجاب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ کی سرکردگی میں، اور دیگر صوبوں کے تمام وزراء اعلیٰ کی سرکردگی میں، انہوں نے بھی بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے اپنے اپنے جورسڈکشن میں مختلف پروگرام شروع کیے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک تصور تھا جس کو ہم نے پیش کرنے کی سعادت ہمیں ملی، اور پھر اس تصور کی فتح ہے کہ بغیر سود کے، یہ دل پہ دستک دیتی ہے نا بات کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس میں اللہ سے جنگ نہ کرنی پڑے، جو آئین پاکستان کے مطابق ہو۔ تو حکومتیں بھی اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور مختلف ادارے اور بھی بن رہے ہیں۔ ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اخوت کا ہاتھ تھامیں، آپ اپنی اخوت بنا لیں، آپ اپنی مواخات کو آگے بڑھائیں۔ کسی ایک شخص کو جو آپ کے قریب ہے، کام کرنا چاہتا ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو اسے کہیں میں بھیک نہیں دوں گا، یہ لو قرض حسن، محنت کرو، واپس کرو، اور جب واپس کرو گے تو میں کسی اور کو دوں گا، تو آپ کی اپنی اخوت بن گئی۔ تو ہم تو اس عمل کے پرچار کے لیے کھڑے ہیں کہ ہر شخص جب دے گا تو کوئی شخص پھر لینے والا نہیں رہے گا۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتایا کہ کس طرح آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ بنا رہے ہیں، معاشرے پر اس کے کس طرح سے مثبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ ذرا ہمیں اخوت یونیورسٹی کے بارے میں بتائیے گا کہ نعرہ یہ ہے کہ فیس بعد میں پہلے پڑھائی، یہ اسٹرکچر کیا ہے اور اس پر کس طرح سے سر عمل ہوتا ہے؟ دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے کہ جن ماں باپ کے پاس تو وسائل ہیں وہ تو اپنے بچوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ اچھی تعلیم کے لیے ظاہر ہے فیس تو دینا پڑتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جن ماں باپ کے بچے ذہین ہیں، لائق ہیں، اور ان کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، وہ کہاں جائیں؟ وہ کس دشت کی سیاحی پہ نکلیں، وہ کس صحرا میں آبلہ پائی کریں، کہاں جائیں وہ لوگ؟ تو ان کے لیے حکومت نے بھی ادارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا کہ سول سوسائٹی کی طرف سے بھی ایک ایسا ادارہ بنے کہ یہ بچے جو آج نہیں ادا کر سکتے، یہ آج پڑھیں گے اور 10 سال کے بعد فیس ادا کر دیں گے، پھر اس سے ایک اور بچہ پڑھ جائے گا، پھر ایک اور بچہ پڑھ جائے گا۔ تو ملکوں اور قوموں کی تعمیر جو ہے یہ دنوں میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک بڑا طویل فاصلہ اور سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے خواتین کے لیے بھی ہمارے کالجز ہیں، بچوں کے لیے بھی ہیں، اور اس میں سارے صوبوں کے بچے آ کے پڑھتے ہیں، پھر ایک قومی وحدت جو ہے اس کو فروغ ملتا ہے، کیونکہ ہمارے
ہاں اصول یہ ہے کہ 20% بچے ہر صوبے سے آنے چاہیے. وہ بچے آتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں. مثلا ہمارا جو ایک قصور میں ادارہ ہے وہاں پر ایک کمرے میں 4 بچے رہتے ہیں. تو ایک بچہ بلوچستان سے آتا ہے، ایک سندھ سے آتا ہے، ایک کے پی سے آتا ہے، ایک پنجاب سے آتا ہے. تو یہ جو قوم ہے، یہ جو ملک ہے، اس کو ایک بنانا اور آپس میں محبت سے رہنا، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ we will rise together and we will fall together. تو ہمیں جو کچھ بھی ہوگا مستقبل وہ تبھی سنہرا بنے گا جب ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ تھامیں گے. ایک یہ مقصد بھی ہے. تیسرا یہ بھی مقصد ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے. علم کے ساتھ ساتھ اگر تربیت نہیں ہے، اگر اخلاق نہیں ہے، اس نے سلوک نہیں ہے، اگر رویے درست نہیں ہے، تو پھر وہ علم جو ہے وہ نافع علم نہیں بنے گا. نافع علم تب بنتا ہے جب وہ اس کے اندر خدا کا خوف، محبت اور عشق مصطفیٰ اور اخلاقیات کی جسے کہتے ہیں نا کہ ساتھ گوندا ہوا ہو. تو یہ علم، تعلیم اور تربیت کا امتزاج ہے. تو یہ بھی تو اس طرح سے ایک کنٹریبیوشن کی چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے. اور اب اس کے بھی مطابق بہت سے ادارے بن رہے ہیں جہاں پر فیس نہیں لی جاتی. تو ہم نے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جوہر میں جہاں پر پانی جمود کے ساتھ کھڑا تھا، کچھ کنکر پھینک، ان کنکروں سے جو لہریں بن رہی ہیں اس سے بہت سارے اور لوگوں کو بھی یہ تحریک رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنا کردار انفرادی طور پر ادا کرنا چاہیے. سر آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں، اور اگر ہم پاکستان سمیت دیگر ملکوں کی بات کریں تو آپ کے کام کو سراہا بھی جا رہا ہے. سر آپ کو بہت سے ایوارڈز ملے، اعزازات ملے، کون سا ایسا ایوارڈ یا اعزاز جو آپ کے دل کے بہت قریب تھا یا آپ کے لیے بہت معنی رکھتا ہے؟ جی سب سے بڑا اعزاز تو جس طرح آپ اب ایکنالج کر رہی ہیں اخوت کے کام کو، وہ تو یہی ہے. جو ایوارڈ ملتا ہے وہ ہماری اور زیادہ ذمہ داریاں بڑھا دیتا ہے. ہمیں اور زیادہ یہ خوف شروع ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کے اہل ہیں بھی یا نہیں، اور پھر جو جواب دہی کا جو ایک احساس ہے وہ اور نمایاں ہوتا ہے. تو اعزازوں کی بات چھوڑیے، بس یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کر لے. ایک بھی شخص، آج مجھے ایک بچے کا اللہ صبح میسج آیا کہ میں بہت غریب تھا لیکن میں اخوت کالج میں پڑھا اور اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں روپوں میں ملینئر ہوں. میں نے ایک ای کامرس کا کاروبار شروع کیا اور پھر اس نے ایک ساتھ اس نے کہا کہ میں نے ایک کمپنی بنائی ہے جس میں 10 بچے جو ہیں وہ ملازمت 10 لوگ کر رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ میں آج تو روپوں میں ملینئر ہوں لیکن بہت جلد ڈالرز میں ملینئر ہو جاؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے بڑی خوشی کیا مل سکتی ہے آپ؟ بالکل آپ نو ڈاؤٹ کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کا دور ہے، یعنی طوفان ہے، ہر شخص اس سے متاثر ہو رہا ہے. کیا اس رمضان میں بھی آپ کو ڈونر سے اسی طرح مدد اور سپورٹ جو ہے وہ مل رہی ہے جس طرح سے پہلے ملتی رہی ہے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آپ فنڈز کس طرح سے جنریٹ کرتے ہیں؟ جی ہمارا انحصار ظاہر ہے انہی لوگوں پر ہے جن کے پاس زیادہ وسائل ہیں، جن کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے. تو ہم فنڈز کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ آپ ہمارے سفیر ہیں. آپ یہ بات کر رہے ہیں تو بیسوں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں. تو پھر جن لوگوں کو ہم نے خدمت کی، جن کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، وہ ہمارے سفیر ہیں. تو ہماری ویب سائٹس ہیں، ہماری کچھ مارکیٹنگ ایفرٹس ہیں، کچھ آن لائن ایفرٹس ہیں. تو اب یہ کہانی جو ہے اخوت کی، یہ الحمدللہ زبان زد عام ہے، یہ بہت سے دلوں میں گھر کر گئی ہے. وہ آپ کی فرصت سے ہم آج بھی اپیل کرتے ہیں کہ ظاہر ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے اور اتنے 42 لاکھ خاندانوں کو قرضہ دینے کے باوجود ہم ابھی یہ سفر ختم تو نہیں ہوا. تو یہ اپیل ہے، یہ دلوں پہ دستک ہے، یہ ایک اعلان ہے کہ لوگ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مواخات کا تصور یہ ہے کہ ایک باحثیت شخص ایک کم حیثیت شخص کو بنا لے. تو بس ایک شخص کو اپنا لے تو غربت جو ہے یہ عجائب گھر کی زینت بن جائے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، اور جس طرح سے آپ نے پہلے بھی کہا مسلسل دستک جو ہے وہ ہم دلوں پر دیتے رہتے ہیں، اور یقیناً مسلسل دستک سے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کو، اس مشن کو جاری رکھنے کی مزید ہمت دے، استطاعت دے، توفیق دے، صحت دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی تحریک ملے، وہ بھی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر آگے آئیں اور
लोगों की मदद करें और معاشرے کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں عزیر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مستقبل پر انویسٹ کر رہے ہیں. جو آج بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ کل کو پاکستان کا فیوچر ہے, تو بہت اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں ان کی یونیورسٹی میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کو مختلف کلچر دیکھنے کو ملتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ بلوچستان سے بھی بچہ وہاں پہ ہے, کے پی سے بھی ہے, پنجاب کے بھی ہیں, سب مل جل کے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا اور ایک پازیٹیو بات ہے جو کہ آگے چل کر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم بننے میں بڑا مددگار ہوگا. قومی یگانگت کا, یکجہتی کا جو میسج ہے وہ بھی یہاں سے جاتا ہے. مخیر حضرات کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی مدد کریں, ایسی تنظیموں کی مدد کریں جو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. تو بریک کا وقت ہو گیا, لیکن بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہمارا سیگمنٹ افطار پکوان, جس میں ہماری ساتھی اینکر نجف راجہ ہوں گی اور ان کے ساتھ ہوں گی شیف انم, اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہیلدی اور مزیدار انم بنائیں گی. تو وہ تو بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے افطار پکوان. دیکھتے رہیے صدائے رمضان. السلام علیکم. سنو رمضان ٹرانسمیشن کے افطار پکوان میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں نجف راجہ. امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کا روزہ اچھے سے گزر رہا ہوگا. ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں سنو کچن میں, جہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سارے برانڈس نے تعاون کیا ہے. ڈالڈا نے, سبروسو نے, 7 اپ مکسز نے اور لائف بوائے ہینڈ واش نے. اور آج اس کچن میں آپ کی افطار کے لیے کیا ڈش بن رہی ہے اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی شیف کو, انم شیخ کو. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ. آپ کیسے ہیں؟ زبردست. کیا بنانے والی ہیں آج؟ پہلے یہ بتائیں آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ میرے روزے زبردست چل رہے ہیں, اور اب تو وہ حالت ہے تھوڑے تھوڑے لگنے بھی لگے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دے تو اچھے بالکل ایسے ہی چلتے رہیں. آج کی جو ریسیپی ہے وہ بہت ہی مزیدار اور ہر کسی کی فیوریٹ ہے. بچے بھی بڑے بھی انجوائے کرتے ہیں. اور آج کی ریسیپی جو ہے اس میں ہمیں ایک بڑی اچھی سی ہیلپ آؤٹ کی ہے کہ کہاں آپ کو اسکریچ سے ساری چیزیں ریڈی کرنی پڑنی تھی. اب وہ جو ہے سبروسو نے بیسکلی ہماری زندگی آسان کر دی ہے. تو آج ہم بنائیں گے سبروسو کی کرسپی چکن اسٹرپس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں کرسپی چکن بفلو ریپس. زبردست. اب آپ کہیں گے نام اتنا لمبا ہے تو کام بھی بہت زیادہ ہوگا. ہاں ایسا ہی لگ رہا ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم نے سمپل کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس چکن اسٹرپس ہیں, ہم ان کو فرائی کریں گے. مین وائل ہم اپنی سوس ریڈی کریں گے, 2 طرح کی, کیونکہ اس کے اندر سوس جائے گی تو اس کے اندر سوس ریڈی کریں گے ہم. جتنی دیر میں ہماری اسٹرپس جو ہے وہ فرائی ہو جائیں گی, پھر ہم اس کی اسمبلنگ کریں گے اور سے کیا بات ہے, اور پھر انجوائے کریں گے افطار میں. بالکل. اچھا جی, سب سے پہلے میں یہ والا اسٹوو آن کر لیتی ہوں اور آپ اس میں ڈالڈا کوکنگ آئل ایڈ کر دیں تاکہ ہم جو ہے اس کے اندر اپنی چکن اسٹرپس کو فرائی کرنے کے لیے اسٹارٹ کر دیں. مین وائل جو بفلو ساس ہے اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. اس کے لیے تقریباً ہم 1 کپ کے قریب جو ہے وہ بفلو ساس لے رہے ہیں. اس کے ساتھ اس میں چپوٹلے ساس جائے گی, ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ہنی جائے گی, سیزننگ میں اس کے اندر سالٹ جائے گا, تھوڑا سا مکس ہرب جائے گا, اور سب سے امپورٹنٹلی سب سے پہلے بٹر کے اندر ہم گارلک کو برن کریں گے تھوڑا سا. تو برن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے جلا دیں, لائٹ گولڈن کریں گے. اس پروسیجر سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ساس کے اندر ایک پرٹیکولرلی بڑا اچھا سا جو ہے وہ فلیور آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اتنا آئل کافی ہے؟ جی بہت ہے. اچھا, ساس کے لیے ہمیں اسٹوو کی ضرورت پڑے گی؟ بالکل اسٹوو کی ضرورت پڑے گی. بالکل بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. یہاں سے میں یہ اپنا ایک اسپیچولا لے لیتے ہیں, اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے تقریباً 2 سے 3 ٹیبل اسپون, جو کہ آلموسٹ ہوگا 50 to 60 گرامس کے قریب. ہم اس کے اندر سالٹ بٹر کا ایڈ کریں گے. بٹر سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساس کا جو ہے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے بٹر ایڈ کرنا ہے تو اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈالڈا کوکنگ آئل آپ اس میں ڈال دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ساس جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ بٹر برن نہیں ہوگا. ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈالڈا کا کوکنگ آئل. جی بس یہ ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بٹر ہوتا ہے جو رائٹ اوے ایک دم سے برن ہونے کی پروسیجر پہ آ جاتا ہے, تو وہ پھر اس سے جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. بالکل. تو یہ جو ہے میں نے گارلک لیا ہے تقریباً 4 to 5 کلوز ہیں گارلک کے, ہم نے اس کو فائنلی چاپ کر لیا ہے. اور اب ہم اس گارلک کو اچھی طریقے سے بٹر کے اندر ڈال کے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک جو ہے اس کو ہم کوک کریں گے. افطار کی محفل ادھوری لگ رہی ہے, ایک اور کپ ٹپال دانے دار کا بھی انتظام کر لیں. بس کچھ دیر اور پھر افطار کے بعد چائے کا پہلا گھونٹ لینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور ادھر جو ہے ہم چکن مین وائل ہم فرائی کر لیتے ہیں. جی بالکل, چکن اسٹرپس لے لیتے ہیں اور چکن اسٹرپس کے لیے جو ہے میں نائف کا استعمال کر لیتے ہیں. پھر اس کے کور کو اوپن کر لیتے ہیں. اگر آئل گرم ہو گیا تو آپ جتنی بھی اسٹرپس ہیں گریجولی فرائی کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ دیکھیں کتنے اچھے سے جو ہے بٹر وہ, اور فرائنگ کا طریقہ کار ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے کوئی بھی فروزن پروڈکٹ ایک دم سے گرم آئل میں نہیں ڈالنی.
उससे ये होगा कि ऑयल का टेम्परेचर एकदम से कूल डाउन हो जाएगा और उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ऑयल के लिए फ्रोज़न प्रोडक्ट को देखते हुए फ्राई करना। तो आपने 1 बाय 1 करके डालना है। आपका जो टेम्परेचर है इतना हाई भी नहीं होना चाहिए कि जो ही आपका प्रोडक्ट अंदर डल रहा है और एकदम से वो बर्न हो जाए या डार्क ब्राउन हो जाए। बिल्कुल, तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अच्छे तरीके से जो है अब हम अपने बटर के अंदर गार्लिक को लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बफलो सॉस। साथ में इसमें जाएगी चिपोटले सॉस, थोड़ी सी सीजनिंग ऐड करेंगे, थोड़े से इसके अंदर जो है मिक्स हर्ब्स जाएंगे। आप चाहें तो मिक्स हर्ब जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। और ये वाली सॉस बनाकर जो है आप इसको हार्डली 1 से 2 दिन जो है अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है। आप बेशक ये प्लेट ले लें, ये लें तो बिल्कुल। और 1 आध मिनट में जो है हमारी ये गार्लिक फ्राई हो जाएगा और फिर मैं इसके अंदर ग्रेजुअली चीज़ें ऐड करना शुरू कर दूँगी। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो हम इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अपनी सॉस की तरफ चले जाएंगे ताकि मीनवाइल हमारी दूसरी सॉस जो है वो भी रेडी हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं मायोनीज, तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर जाएगी। 1 कप डालेंगे जी। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्वांटिटी है, उस हिसाब से जो है आप अपनी उसको अप एंड डाउन कर सकते कुछ हैं। लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जी, ना, बिल्कुल। बहुत सॉसी चीज़ें पसंद है। खैर Exactly. सॉस तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को पसंद होती इसके है। अंदर तकरीबन हम 1 टेबलस्पून के करीब जो है ऐड करेंगे लेमन जूस का। साथ में इसमें जाएंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स और इसके अंदर जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि मायोनीज में भी सॉल्ट होता है तो सॉल्ट आपने ध्यान से ऐड करना है। साथ में थोड़ी सी ब्लैक पेपर जाएगी सॉस में। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगी थोड़ी सी वाइट पेपर। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है बेसिकली वो ऐड करूँगी, आप हनी ऐड कर सकते हैं या आप इसके अंदर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है गार्लिक हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये बफलो सॉस और इसको कुक करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चिपोटले सॉस बिल्कुल। और आपने इसको जो है 1 आध मिनट कुक करना है। इसके अंदर हनी जाएगी तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून और ये इसको बहुत अच्छा सा जो है एक ग्लेज देगी। आपको बताते चलें ऑलपर्स आपको 100% गुडनेस ऑफ मिल्क देता है। हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अपनी सुबह को बेहतरीन बना सकते हैं विद द ऑलपर्स मिल्क। और इसके साथ साथ ऑलपर्स जो है आपको फ्लेवर्ड मिल्क भी प्रोवाइड कर रहा है। साथ में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा लेमन जूस, मिक्स हर्ब्स जाएंगे इसके अंदर और साथ में सीजनिंग में इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर, थोड़ी रेड चिली पाउडर और साथ में थोड़ी वाइट पेपर, बिल्कुल 1/3 टीस्पून से भी कम। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट क्योंकि सॉसेस के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो देख लेनी है पहले अपना जो है बनाने से पहले कि आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी सॉस में ऑलरेडी हर सॉस के अंदर जो है वो सॉल्ट का कंटेंट होता है। मीनवाइल जो है हम अपने स्ट्रिप्स की साइड चेंज करेंगे बिल्कुल। जो कि ऑयल में थे और साइड चेंज करने वाली हो गई है। और ये जो एक्स्ट्रा जो है वो हम हटाते जाएंगे साथ साथ। और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऐड करेंगे विनीगर, लाइक 1 टेबलस्पून के करीब जो है इसके अंदर विनीगर चला जाएगा। सारा कुछ हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है और बस 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे। थोड़ी सी थिकर साइड पे जब ये चली जाएगी तो हम इसका स्टोव को बंद कर देंगे और हमारी बफलो सॉस जो है वो हो गई है रेडी। ज़बरदस्त, ये तो झटपट तैयार होने वाली है। और आप यहीं से चिकन अपना फ्राई उठा के सीधा इस पैन में कन्वर्ट कर देंगे और उसे योगा सॉस अच्छे तरीके से गर्मा गर्म चिकन के अंदर मिक्सअप हो ये हमें इसकी फाइनल लुक चाहिए। अब हम इसको कर देते हैं इस तरफ और अब हम करते हैं अपना काम स्टार्ट। अब जो हम अपनी सॉस रेडी कर रहे थे उसके लिए अब मैंने इसके अंदर सारी सीजनिंग ऐड कर दी है जो मायो डिप बन रही है। और इसके अंदर थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी हनी का इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप बेशक इसके अंदर जो है थोड़ी सी जो है मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं तो वो हनी मस्टर्ड सॉस भी आपकी बन जाएगी। अब आपने अच्छी तरीके से इसको करना है मिक्स। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा लाइक 2 से 3 टेबलस्पून के करीब जो है मिल्क भी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी सी लिक्विडी साइड के ऊपर जो है ना अपनी सॉस चाहिए क्योंकि आपको पता है मायो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है
بالکل. اس لیے آپ کو اس کو تھوڑا سا جو ہے لیکوڈی سائڈ کی طرف لے کے جانا پڑے گا تاکہ جو ہے آپ کا سوس ایک بڑی مزیدار، جب آپ اپنے اس پہ لگائیں ریپس کے اوپر تو آپ کی سوس بہت اچھی سی جو ہے ایزیلی ایونلی اسپریڈ ہو جائے، بیسکلی جو موٹیو ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو ہے ہماری دونوں ساسز جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہیں. اب بس فائنلی جو ہے ہم نے اس کی اسمبلنگ کرنی ہے اور اسمبلنگ کر کے جو ہے پھر ہم اس کی فائنل پریزنٹیشن کریں گے. ہر نیکی کا پہلا قدم لائف بوائے سے ہاتھ دھونا. ناظرین چکن اسٹرپس ہو رہے ہیں فرائی اور اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ نے کہیں نہیں جانا ہے کیونکہ لاسٹ آپ نے مومنٹ دیکھنی ہے چکن ریپس کی. آپ اپنے اس کو ڈنر میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں. سو اسٹے ود اس. سنو رمضان ٹرانسمیشن کی افطار پکوان میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین ہم نے ریپس بنا لیے ہیں بریک کے اندر، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ انم آپ کو دوبارہ سے کیسے انہوں نے ریپس بنایا وہ بنانا سکھاتے ہیں. جی بالکل. اچھا جی، یہاں سے آپ نے ٹورٹیلا بریڈ لے لینی ہے اور ٹورٹیلا کیونکہ بیچ میں سے اکثر اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ٹورٹیلا جو ہے تھوڑی سی خراب نکل آتی ہے، آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے اور ایک اچھی والی ٹورٹیلا کو پکڑ لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اپنی پلیٹر میں اس کو سیٹ کر لینا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر آپ ایک سیلڈ لیو رکھیں گی اور اس کے بعد تھوڑا سا باہر نکال کے رکھیں گے جسٹ فار ایک خوبصورتی کے ایلیمنٹ کے لیے. اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے آئس برگس. آئس برگ کا بہت اچھا جو ہے آپ کے ریپس میں فلیور آتا ہے. پھر آپ نے جو سبروسو کی چکن اسٹرپس ہم نے فرائی کی ہیں اس کو بفلو ساس کے اندر اچھی طریقے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے اور کوٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے وہ نکال لینا ہے. ایکسیس ساس آپ نے نکال لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو اس کے اوپر پلیس کر دینا ہے. تو سیم ہم یہی پروسیجر دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے. ایک ریپ میں جو ہے وہ دو اسٹرپس جو ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ اوور اس کو کریں گے تو آپ کی جو ہے ریپ وہ بند نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹی سی جو چیزیں آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. ساس جو ریڈی کی تھی تقریباً 1 to 2 ٹیبل اسپون ہم اس کے اوپر ڈریزل کریں گے. اور یہ آپ کی اپنی ڈیمانڈ کے اکارڈنگ، آپ زیادہ سوسی پسند کرتے ہیں زیادہ ڈال لیں، نہیں کم لوگ انجوائے کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو لائک آپ کے ٹیسٹ کے جتنا آپ کو چاہیے. تھوڑا سا ہم ادھر اپنے اس کے اوپر پین کے اوپر تھوڑا سا بٹر ڈال دیں گے تاکہ جو ہے ہمارا پین اچھے طریقے سے گرم ہو جائے. نیاز سرف ایکسل ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ ضدی گہرے داغوں کو کپڑوں کی تہ میں جا کر کھینچ نکالے. ضدی داغ جیسے کہ کیچپ، چائے، کافی، کری، سالن، چاکلیٹ، آئس کریم وغیرہ جو کپڑوں کی تہ میں چلے جاتے ہیں. نیاز سرف ایکسل اپنی ڈیپ ایکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ضدی گہرے داغوں کو کپڑوں کی تہ سے کھینچ نکالتا ہے. تو ان ضدی گہرے داغوں سے کیا ڈرنا، سرف ایکسل ہے نا. سمپل، پہلے یہ سائڈ کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد یہ سائڈ اینڈ دس سائڈ آپ کا جو ہے ریپ آپ نے اس کو رکھ دینا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کوک ہونے دینا ہے اس طریقے سے. یہاں سے کچھ بھی ہو رہا ہے خیر ہے، اٹس ٹوٹلی فائن. اور اچھے سے آپ نے اس کو ریپ کر کے ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ نیچے سے بیسکلی آپ کو ایک کوک فارم میں ایک بیس ریڈی ہو جائے اور تھوڑے سے جو ہے ہمارے ریپس وہ کرسپی ہو جائیں. اس طریقے سے ہارڈلی 1-8 منٹ جو ہے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تو آپ کے جو ہے مزیدار قسم کے کرسپی ریپس وہ ہو جائیں گے. بفلو کرسپی ریپس جو ہیں وہ ریڈی، جس میں ہم نے یوز کی تھی سبروسو کی کرسپی چکن اسٹرپس. تو یہ ہو گیا ہے ریڈی. اس کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ. تو یہاں پہ میں نے فائنل پریزنٹیشن کر کے رکھی ہوئی ہے. آپ چاہیں تو اس کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے ہم یہ جو ہم نے اسٹرپس بھی رکھ سکتے ہیں. آپ فرائز کے ساتھ بھی اس کو ارینج کر سکتے ہیں، سرو کر سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جن کو فرائز بہت پسند ہے، ہر چیز میں ان کو فرائز چاہیے میرے جیسے لوگوں کے لیے، لیکن ایسے بھی پریزنٹیشن بہت اچھی لگے گی جیسے ابھی انم نے کی. اور اس کے بعد بے شک آپ اس کے اندر جو ہے جو بفلو ساس آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ آپ اس کے اندر اور ایڈ کر دیں اور آن سائڈ بھی وہ سرو کر سکتے ہیں. یہ جو ڈپ ہم نے مایو ڈپ ریڈی کی ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ آن سائڈ سرو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ریپ اپنے آپ میں اتنا سوسی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی اور ساس کی. لیکن اگر آپ کو پرسنلی پسند ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے آن سائڈ ساس بھی سرو کر سکتے ہیں. بالکل ناظرین، تو یہ تھا آپ کا افطار جس کو آپ 15 سے 20 منٹ میں آرام سے بنا کے ڈش آؤٹ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں. تو اس لیکن ایک چیز ہماری رہتی ہے ابھی، کیا وہ ہے ہماری جو ہے بیزل. آج ہم لیمنیڈ ایک بنائیں گے. ڈرنک، ہمارا ڈرنک رہ گیا ہے 7 اپ مکسز کے ساتھ. ہم ہمیشہ
कोई ना कोई फ्रूट का कोलैब करके आपके साथ जो है ड्रिंक शेयर करते हैं, तो आज कौन सी कोलैबोरेशन? आज बेसिकली हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है बेज़ल लीव लेमनेड बना रहे हैं हम 7 अप के साथ। और ये जो है मेरा ख्याल है कि सबसे रिफ़्रेशिंग आगे आगे जैसे कि रोज़े में गर्मी जो है वो होती जा रही है, तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग किस्म का जो है ड्रिंक रहेगा। नया विम बार मामूली बार के मुकाबले में निकाले चिकनाई आसानी से लीमू और नमक की डबल पावर के साथ। नया विम बार से चिकनाई का मुकम्मल खात्मा और नया विम बार चले और भी ज्यादा। अच्छा जी, तो एक रिफ़्रेशिंग किस्म का ये ड्रिंक है और मेरा ख्याल है कि आपको इसको ज़रूर इंजॉय करना चाहिए अपने इफ्तार में। बेज़ल लीव्स ले लेने हैं जिसको तुलसी का पत्ता भी कहा जाता है, और एक और भी क्या वर्ड इसके लिए इस्तेमाल इसके लिए रेहान भी यूज करते हैं आप, न्याज बोस भी लोग बोलते हैं। बेसिकली ये एक जन्नत का पौधा है, इसकी खुशबू भी बहुत रिफ्रेशिंग है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग इसको स्टमक के जब आपको बर्निंग होती है, हार्ट बर्न हो रहा होता है एसोफेगस में, तो आप उसके लिए भी इसका कहवा बना के बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैंने इसमें बेज़ल लीव्स ऐड कर दिए हैं, आइस ऐड कर दिए, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। शुगर को आप स्टीविया के साथ, हनी के साथ, ब्राउन शुगर के साथ, किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। सॉल्ट इसके अंदर जाएगा तकरीबन 2 टेस्ट या 1/3 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में लेमन जूस जाएगा क्योंकि लेमनेड है ये, और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऐड करेंगे लेमन जूस। अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम अपनी ज़बरदस्त किस्म की जो है 7 अप इसके अंदर ऐड करेंगे। ले जी, हमारी जो ड्रिंक है वो हो गई है, तैयार है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे रिफ्रेशिंग किस्म की। आप अपने इफ्तार को बना सकते हैं रिफ्रेश विद 7 अप मिक्सेस और अपने इफ्तार में ट्विस्ट पैदा कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने अपने इफ्तार में अपने रैप्स में ट्विस्ट पैदा किया है 7 अप मिक्सेस के साथ। एक बेहतरीन किस्म की ड्रिंक तैयार करके सर्विंग आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। आप ज़्यादा लोगों का अगर क्वांटिटी बना रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, तो डेफिनेटली आपके 2 से 3 जग होंगे, नहीं तो आप इसकी सर्विंग ग्लास के थ्रू बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। और अगर आप नजफ इसको स्मेल करें तो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग किस्म की जो है नो डाउट स्मेल आ रही है इसके अंदर से। और अब हम इसको पोर करेंगे अपने ग्लास में। ओह माय गॉड, सो रिफ्रेशिंग, बहुत रिफ्रेशिंग। मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा होता बिल्कुल है, और मेरा ख्याल है कि ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, और वैसे भी जन्नत का पौधा है ये, तो आप इसको उसका कहवा या इसका ड्रिंक आपको पीना चाहिए। इसका ज़रा एक लीफ रख देते हैं ताकि खूबसूरत लगे। तो हमारी आज की जो ड्रिंक है, मेरे माइंड में एक इसका थोड़ा सा मिक्सिंग और आ रही है, आप इसमें थोड़ा सा मिंट भी ऐड कर सकते हैं, तो मिंट का फ्लेवर भी आ जाएगा, रेहान की रिफ्रेशमेंट भी आ जाएगी, और 7 अप मिक्सेस का मज़ीद रिफ्रेशमेंट और उनका ट्विस्ट भी आ जाएगा। तो इस तरह आपका अफ्तार हो गया है तैयार। अपने अफ्तार को अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, डिनर में इंजॉय कर सकते हैं, इसको अफ्तारी में भी इंजॉय कर सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त आज के एपिसोड से, कल दोबारा सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, शुगर के मरीजों के लिए रोज़ा रखना आम अफराद की निस्बत ज़्यादा हसास मामला होता है, क्योंकि रोज़े के दौरान ब्लड शुगर लेवल में कमी या ज़्यादती जैसे मसाइल पेश आ सकते हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या शुगर के मरीज रोज़ा रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो उनके लिए सहरी और इफ्तारी का सही और दुरुस्त तरीका क्या है। इसी हवाले से एक और अहम बात ये भी है उज़ैर के इंसुलिन इस्तेमाल करने वाले मरीजों को कब और कैसे इंसुलिन लेना चाहिए, और रोज़े के दौरान कमज़ोरी या शुगर लेवल में कमी बेशी की सूरत में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इन तमाम तर पहलुओं पर गुफ्तगू करने के लिए ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं डायबिटोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहिद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सर, आपने भी अक्सर सुना होगा उज़ैर, हम किसी से पूछे ना कि आपका रोज़ा है या नहीं, तो वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है हमें रोज़ा रखने से। तो अक्सर ना शुगर के मरीज़ ऐसा कहते हैं, तो बताइएगा कि क्या आप लोग वाकई उन्हें मना करते हैं या फिर आप कहते हैं रोज़ा रखें लेकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें साथ।
دیکھیے جہاں تک روزے رکھنے کی بات ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے تو ساروں کو منع نہیں کیا جاتا. اچھا. اس میں جو روزہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ٹائپ آف ڈائبٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی ڈائبٹیز آپ کو ہے. اچھا, اب جو ٹائپ 1 ڈائبٹکس ہیں جو انسولین پہ ہوتے ہیں اور دن میں 3 4 انجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں انسولین کو, تو ان کو تو ہم اجازت نہیں دیتے کہ روزہ رکھیں, کیونکہ ان ہائپوگلائسیمیا شوگر لیول لو ہونے کا رسک ان میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کومے میں بھی جا سکتے ہیں اور کسی بھی لائف تھریٹننگ سچویشن میں وہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے جو ٹائپ 1 ڈائبیٹک ہیں جو انسولین پہ ہیں, جس کو ہم ٹائپ 1 کو ہم کہتے ہیں انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز, تو ان کے لیے روزہ رکھنا تو بالکل جو ہے منع ہے, ٹھیک ہے, ناٹ ریکمینڈیڈ. اچھا, جہاں تک ٹائپ 2 ڈائبٹک دوسری ٹائپ کی جو ٹائپ 2 ڈائبٹکس جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور روزہ رکھنا ان کے لیے بہت اچھا ہے, ان کی صحت کے لیے اچھا ہے, ان کا وزن بھی کنٹرول میں آتا ہے, ان کی شوگر بھی کنٹرول میں آتی ہے. لیکن چند ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ایسے ہیں جن کو روزہ رکھنا جو ہے منع ہے. اچھا, اب ان میں سے کون ہے ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس جو کہ پچھلے کچھ دنوں میں یا 2-3 ماہ میں ان کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے, یا تو بہت زیادہ ہائی ہو رہا ہے, ہائپوگلائسیمیا میں جا رہے ہیں, یا بہت زیادہ لو کے اٹیکس آ رہے ہیں, ہائپوگلائسیمیا کے ایپیسوڈز ہو رہے ہیں. وہ جو ڈائبیٹکس ہیں نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ وہ پہلے جائیں گے مالج کے پاس, اپنی میڈیکیشن کو سیٹ کرائیں گے اور پھر دیکھیں گے کنٹرول کیسا ہے, تو یہ ٹائم پہ زیادہ ہو جائے گا, رمضان گزر جائے گا, تو اس لیے ان کو منع ہوتا ہے. پھر کچھ ایسے ڈائبیٹک ٹائپ 2 پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کسی بھی طرح کی کمپلیکیشن ہے, جیسے کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں, ڈائبیٹک نیفروپیتھی ہے, تو ظاہر ہے کڈنی آگے ہی وہ ہے کمپرومائزڈ ہے, تو پھر ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہوتا ہے, روزے میں پانی پی نہیں سکتے, تو ان کی کڈنیز کے فنکشن مزید خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ہارٹ پرابلم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز کی وجہ سے ہارٹ کا ایشو ہے, بڑی لائف جو سیونگ میڈیکیشنز لے رہی ہوتی ہیں, ان کی ڈوز جو ہے وہ لینی ہوتی ہے ریگولرلی, دن میں بھی دوائیاں ہوتی ہیں, تو وہ بھی نہیں روزہ رکھ سکتے. یا کوئی ایسے پیشنٹ جن کو بہت سی سیویئر قسم کی انفیکشن ہے, ڈائبیٹک فٹ ہے, پاؤں بس خراب ہو رہا ہے, ایمپوٹیشن کے زخم بن رہا ہے, کوئی فیور کا بہت زیادہ اٹیک ہے, وہ نہیں رکھ سکتے. آپ نے بات کی کہ ٹائپ 2 کو آپ الاؤ کرتے ہیں روزہ رکھنا, تو سر یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو انہیں لازمی اختیار کرنی چاہیے روزہ رکھتے ہوئے بھی, اور خاص طور پر سحری اور افطاری میں کون سی انہیں اپنی جو غذائیں ہیں وہ لینی چاہیے جو وہ ضروری ہیں ان کے لیے, اور کون سی ایسی مطلب عادات ہیں یا چیزیں ہیں جن سے انہیں بچنا چاہیے یا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے, جو ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں جو کہ روزہ رکھ سکتے ہیں, ان میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1, کنٹینیوس مانیٹرنگ, یعنی ان کو گلوکومیٹر کی پراپر اسٹکس لے کے, پراپر گلوکومیٹر اگر ان کے پاس نہیں ہے لے کے رکھیں, ان کو کنٹینیوسلی روزانہ میں 3 سے 4-5 مرتبہ اپنا گلوکوز لیول ضرور چیک کرنا. اچھا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پریک کرنا پڑتا ہے, جو بھی ہے, اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں, روزے کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, صحت کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, کنٹینیوس مانیٹرنگ کریں. کیسے مانیٹرنگ کرنی ہے؟ فاسٹ جو سحری سے پہلے بھی جو ہے آپ نے چیک کرنا ہے شوگر, سحری کے کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کرنا ہے, دن کے اوقات میں 12-1 بجے زور کے ٹائم کے اراؤنڈ شوگر لازمی چیک کرنی, پھر اور افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی شوگر چیک کرنا. روزے کے دوران ڈاکٹر صاحب وہ کیا علامات اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ کم یا زیادہ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, علامات جو ہے ہائپوگلائسیمیا جس کو شوگر لیول لو کو کہتے ہیں, اس کی علامات تو بہت آبویس ہوتی ہیں. پیشنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا شوگر لیول لو ہے, اس کو بھوک محسوس ہوتی ہے, پسینے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں, نظر آنا کم ہو جاتا ہے, اس کے جو کنسنٹریشن کا لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے, بات آپ اس سے کچھ کرتے ہیں جواب کچھ اور آتا ہے, پھر وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کا اٹھنے مطلب کام کرنے کی پاور, وہ بیٹھا رہ جاتا ہے اور بات کا جواب نہیں کرتا, چپ ہو جاتا ہے, اور چکر اس کو آنے شروع ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے پسینے آتے ہیں, اور اس کا شوگر لیول اسی وقت اگر آپ چیک کریں تو وہ ڈیفینیٹلی 70 ملی گرام یا 75 ملی گرام سے کم ہوتا ہے. جو ٹائپ 1 والے ہیں جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں, اگر وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر سحری اور افطاری میں انسولین کا صحیح وقت کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیے, انسولین دیکھیے ویسے تو ریکمینڈڈ ہی نہیں ہے کہ ٹائپ 1 والے, لیکن اگر کوئی رکھتے ہیں اس طرح اگر وہ رکھتے ہیں تو ان کو ایک تو اپنے جو مالج سے جو ان سے کنٹینیوس رابطے میں رہنا چاہیے, اور رمضان شروع ہونے سے پہلے ان کو اپنی جو انسولین اگر وہ اجازت دیتے ہیں ان کے ڈاکٹر, تو وہ اس کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کرانی پڑتی ہے. اور ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کے مارننگ میں پھر چینج خود سے نہیں آپ کریں گے, خود سے نہیں کر سکتے, مالج بتائے گا, اور آپ کا جو آپ کی جو شوگر لیول چل رہے ہیں اس کے حساب سے وہ ڈوز سیٹ کر دے گا. پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے, کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنی پڑتی ہے کہ شوگر لیول دن کے اوقات میں یا افطاری کے قریب لو تو نہیں ہو رہا, تو اس سے پھر وہ گلوکومیٹر کا سہارا لیں, اسے شوگر لیول چیک کریں تو وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو جسمانی سرگرمیاں ہیں وہ کتنی ضروری ہے ان مریضوں کے لیے؟ دیکھیں, جو روزے میں جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم واک کرنے کا, ایکسرسائز کرنے کا ضرور کہتے ہیں, لیکن وہ ایکسرسائز جو ہے
اگر تو ان کا شوگر لیول کنٹرولڈ ہے اور زیادہ اسٹرانگ قسم کی میڈیکیشن نہیں لے رہے ہیں, ایسی میڈیکیشن نہیں ہے جیسے انسولین ہے, کوئی ایسی دوائیاں جس سے شوگر لیول لو ہو جاتا ہے, سلفونائل یوریاز ہیں, تو اگر وہ ان دوائیوں پہ نہیں ہے تو وہ پھر اثر کے بعد مغرب سے پہلے واک کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کر سکتے ہیں, وہ اچھا ہے ان کے لیے. لیکن ایسے پیشنٹ ڈائبیٹک جن کا جو اسٹرانگ دوائیوں پہ بھی ہیں, 3-4 قسم کی دوائیاں لے رہے ہیں, اس میں انسولین ہے یا نہیں ہے, وہ کچھ ایسی میڈیکیشن جو کہ گلوکوز لیول کو ڈاؤن کرتے ہیں جیسے سلفونائل یوریاز بتائیں, تو اس طرح کی میڈیکیشن لینے والے ڈائبیٹکس جو ہیں وہ روزہ کھولنے کے بعد یعنی افطاری کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ایکسرسائز یا واک کر سکتے ہیں, وہ ہیلدی. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ مریض از خود بھی, بلکہ بہت سے مریض از خود بھی کچھ نہ کچھ تراکیب کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں شوگر کے مریض سحری میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, اوور ایٹنگ بھی کر لیتے ہیں, تاکہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شوگر کا جو روزے کے دوران ہے ان کا جو شوگر لیول ہے وہ جناب کم نہ ہو. یہ طریقہ ٹھیک ہے کیا؟ دیکھیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جو رائٹ پاتھ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے آپ ٹائپ 2 ڈائبیٹکس ہیں, دوائیوں کو ایڈجسٹ کروا لیں, اپنے مولوی سے ملیں, آپ چاہیں کہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ چاند ایک ٹیسٹ کروا کے آپ کی ٹیسٹ دیکھ کے اور آپ کا جو مانیٹرنگ چارٹ ہے وہ دیکھ کے آپ کو دوائیوں کی ڈوز میں تبدیلی کر لیں گے کہ سحری میں آپ اس طرح میڈیسن لینی ہے, اس ڈوز میں لینی ہے, اور افطاری میں اس ڈوز میں لینی. اس سے یہ ہوتا ہے کہ شوگر لیول لو نہیں ہوتا. تو لوگ اس طرح جو زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ کھا لیں تاکہ ہمارا دن میں شوگر لو نہ ہو. اب لو ہونے کے بچانے کے لیے وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں جس سے ہائپر گلائسیمیا کی اسپائکس آتی ہے اور شوگر لیول جو ہے وہ 300-350 سے اوپر پہنچ جاتا ہے. اور پھر اگر 300 سے اوپر جاتا ہے شوگر لیول یا 70 سے کم ہوتا ہے تو پھر روزہ کھولنا پڑتا ہے, وہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ اوور ایٹنگ بھی نہ کریں کہ شوگر لیول 300 سے اوپر چلے جائے, تو آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق ڈوز میں چینج کرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان میں ہمارے گھروں میں افطاری کے ٹائم اور سحری کے ٹائم کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ تو کسی صحت مند انسان کو بھی نہیں کھانی چاہیے, انہیں بھی اوائڈ کرنی چاہیے. اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور اس کا روزہ ہے تو اسے کیا پکوڑے, سموسے, میٹھے مشروب, ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیے ڈائبیٹک پیشنٹ کو تو مشروبات منع ہے کہ وہ تو چینی کی جو بھی چیز ہے وہ نہیں لے سکتے, میدے سے بنی ہوئی کوئی چیز, کوئی بیکری کا اسٹف وہ نہیں لے سکتے. جہاں تک سموسے کا تعلق ہے تو وہ بھی ظاہر ہے میدے سے بنتا ہے اور اس میں آلو بھی ہوتے ہیں اور فرائیڈ آئل بھی ہوتا ہے, کافی زیادہ فرائی ڈیپ فرائی ہوتے ہیں تو وہ تو ریکمینڈیڈ نہیں ہے. جہاں تک پکوڑوں کا تعلق ہے کہ گھر میں اگر کم آئل کے ساتھ آپ بیسن تو ریکمینڈیڈ, بیسن کھا سکتے ہیں شوگر کا, تو بیسن میں پکوڑے بنتے ہیں, اس میں بس آپ تھوڑی سی ویجیٹیبلس ڈال لیں, پیاز ڈال لیں, ٹماٹر ڈال لیں اور اس کو آپ تھوڑے سے آئل میں آپ فرائی کر کے وہ پکوڑے. لیکن دیکھیں کوانٹٹی کا خیال ہے, پورشن کنٹرول مسٹ ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ کو اوور ایٹنگ نہیں کرنی, تو اگر پکوڑے آپ کھا رہے ہیں گھر میں بنے ہوئے, آلو نہیں ہے اس میں, تو آپ لے سکتے ہیں 2 یا 3 پکوڑے آپ لے سکتے ہیں. ایون کہ آپ ڈیٹس بھی لے سکتے ہیں, افطاری کے ساتھ 1 کھجور آپ لے سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ ریکمینڈیڈ. بالکل, شوگر ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اگر آپ احتیاط برتتے ہیں تو آپ اس سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی جو صحت ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تو یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے صدائے رمضان. تو ناظرین, بریک کے بعد پروگرام میں شامل کرتے ہیں نہایت اہم سیگمنٹ اسلامی تہذیب و تاریخ. تو آج ہم انبیاء کی سرزمین شام کی بات کریں گے. یہ وہ خطہ ہے جہاں اسلام کی روشنی نے اپنی پہلی کرنیں بکھیری اور جہاں سے دین حق کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا. دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ ایک بابرکت اور مقدس سرزمین ہے اور اسے قیامت کے قریب اسلام کا مرکز اور مضبوط قلعہ بننے کی بشارت دی گئی ہے. اسی مبارک سرزمین پر حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی دمشق کے مشرق میں ہوگا. غرض یہ کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا. آخر اس سرزمین کی فضیلت کیا ہے اور احادیث و اسلامی روایات میں اس کے بارے میں کیا پیش گوئیاں موجود ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ریسرچ اسکالر سید فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ فہد کاظمی صاحب. آپ کے وقت کا ہمیں بتائیے گا ذرا ارض شام کے حوالے سے کہ اس کی کیا فضیلت؟ جی تھینک یو زہر اینڈ جنت. ہمیشہ کی طرح شیخ ہجویر کا وہ کال میرے پیش نظر رہتا ہے, سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے. جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے, اور جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے, بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اس عزم کے ساتھ کہ میرا بولنا اور ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو, آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ کانورزیشن کر رہے ہیں, ملک شام. اور ملک شام کس طریقے سے یہاں پر اسلام آیا اور وہ کیا معاملات تھے. اس سے پہلے کہ ہم اسلام کے حوالے سے کچھ کانورزیشن کریں کہ اسلام شام میں کیسے آیا, میرا دل کرتا ہے کہ کچھ چند باتیں میں آپ سے جنرلی بھی شیئر کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شام میں ایک ایسی غار موجود ہے
جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو پہلا قتل ہوا تھا اس کا جائے وقوع وہ غار ہے. یعنی ہمارے مذہبی نیریٹیوز کے اندر، مذہبی روایات کے اندر حابیل اور قابیل کا وہ قصہ جو موجود ہے، اور وہ جو پہلا قتل ہوا ہے، اور وہ سارا قصہ ہر مذہبی روایت کے اندر موجود ہے. کہا یہ جاتا ہے، کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ غار ملک شام میں ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے، کچھ درویشوں کا بھی خیال ہے کہ ہم اس علاقے کے اندر جو ٹربولنس دیکھتے ہیں، جو کیوس دیکھتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں، اور اس سرزمین نے بہت خون خرابہ، بلڈ شیڈ اوور دا سینچریز دیکھا ہے. کہیں نہ کہیں وہ جو پہلا خون ناحق، قتل ناحق یہاں پر ہوا تھا، اور خون ناحق جو یہاں پر بہا تھا، کہیں نہ کہیں شاید کوئی ایک نیگیٹو وائب ہے اس علاقے میں جو یہاں پر امن آنے نہیں دیتی. اور اس علاقے میں بہت سے ایسے واقعات بعد میں بھی ہم نے دیکھے، لیکن پہلا قتل اور وہ غار شام کے اندر موجود ہے، حابیل اور قابیل والی فیمس کیو. دوسری امپورٹنٹ بات، جناب مسیح علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ایز وی آل نو، آپ بیتلیم میں پیدا ہوئے، اور بیتلیم میں آپ پھر آف کورس آپ کی فیملی کو ٹریول کرنا پڑا. آپ کی والدہ نازرت تشریف لے کے گئیں، اس لیے کہا جاتا ہے نا جیزس آف نازرت، ناصریہ، یہ فلسطین کا علاقہ ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والے اس علاقے کے لوگ تھے اور پرائمریلی یہودی تھے، جنہوں نے جناب مریم سلام اللہ علیہا پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو کہ میراکلس پیدائش تھی اس کے پر بات کی، تو ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بی بی مریم سلام اللہ علیہا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھی ملک شام ہجرت کر گئیں، اور کچھ دیر کے لیے آپ شام میں رہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ فلسطین جو ہے، جس کو ہم ہولی لینڈ کہہ رہے ہیں، ہولی لینڈ دریائے اردن اور میڈیٹرینین سی کے درمیان ہے. تو یہ ہولی لینڈ کی باؤنڈریز ہیں، اور ہولی لینڈ خود بھی اس وقت گریٹر سیریا کا پارٹ تھا، لیکن اس علاقے سے نکل کر جو موجودہ سیریا ہے، آپ وہاں پر تشریف لے کے گئیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ نیریٹیو ہے. اگر ہم بات کو ذرا آگے بڑھائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سفر بڑے اہم ہیں، اور ایک سفر کا ہم نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا. سرکار دو عالم جب آپ کا سن 12 سال کا تھا تو آپ تجارتی سفر پہ گئے تھے، اور راستے میں وہ راہب ملا تھا جس کو بحیرہ راہب کہتے ہیں، اور اس نے آقا کو پہچانا تھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نکاح سے پہلے اپنی ہونے والی زوجہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا تجارتی مال لے کر شام گئے ہیں. اور یہ دس از ریئلی دی اونلی ٹائم جب تواریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم شام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور بعض روایات میں آپ دمشق تک گئے ہیں، بعض روایات میں آپ وہاں تک گئے ہیں. تو سرکار دو عالم خود شام گئے. آپ کی جو انٹیگریٹی تھی، آنیسٹی تھی، آپ کے ٹرانزیکشنز کے اندر جو صداقت اور دیانت تھی، اس نے ان تاجروں کو بھی بہت امپریس کیا شام کے اندر جو تجارت کرتے تھے. اور جب بہت زیادہ منافع ہوا تو اس نے جو میسرہ غلام تھا حضرت خدیجہ کو، اس کو بھی بڑا امپریس کیا، اور الٹیمیٹلی بی بی خدیجہ تک یہ اطلاعات گئیں. اور وہاں پر بھی ایک راہب تھا جس نے سرکار دو عالم کو پہچانا تھا. سرکار دو عالم کا سن اس وقت 22 سے 25 سال کے درمیان آپ کا سن تھا، عمر مبارک تھی. اور نستورہ راہب تواریخ میں کہتے ہیں، اور نستورہ راہب شام کا راہب تھا. اور سرکار دو عالم جب گزر رہے تھے تو وہ دیکھ رہا تھا کہ شجر و حجر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، ٹہنیاں جو ہیں جھک رہی ہیں، اور وہ یہ معجزاتی معاملات دیکھ رہا تھا. اور اس نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کی نشانیاں وہ اپنی کتب میں پاتا ہے. تو نستورہ راہب کا واقعہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم اس سارے علاقے کی بات کریں تو سرکار دو عالم کے زمانے میں شام پارٹ تھا گریٹر بیزنٹینین امپائر کا، رومن بیزنٹینین امپائر. یہ ایسٹرن رومن امپائر تھی
تو شام ان کا ایک امپورٹنٹ علاقہ تھا, ایک امپورٹنٹ پروونس تھا, صوبہ تھا, اور ان کا جو دارالحکومت تھا, دارالخلافہ تھا, وہ قسطنطنیہ تھا. قسطنطنیہ ترکی میں تھا. تو ترکی میں ان کا دارالخلافہ تھا. یورپ کے بہت سے علاقے ان کے قبضے میں تھے, اور شام اور جارڈن اور مصر اور یہ سارے علاقے ان کے قبضے میں تھے. بہت بڑی امپائر تھی. اور دوسری جانب ایک ایرینین امپائر تھی, ساسانین امپائر تھی. تو دنیا اس دور میں دو سپر پاورز کے درمیان بٹا ہوا تھا. اور سورہ روم کے اندر سرکار اللہ رب العزت بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ دونوں طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھیں. تو یہ روایات ہمارے ریلیجس لٹریچر کے اندر موجود ہیں. پہلے 10 سال ایرانیوں کو غلبہ ملا, پھر 10 سال جو ہے رومیوں کو غلبہ ملا. اور پہلے ایرانی لوگوں نے, ساسانین امپائر نے ان کے شہر ان سے چھین لیے, اردن چھین لیا, بیت المقدس چھین لیا. اور پھر یہ جو ہرکل قیصر روم تھا, ہیراکلیس جسے انگریزی میں کہتے ہیں, اس نے ایک کم بیک سٹیج کیا اور دوبارہ سے اپنے علاقے کو واپس لیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ دونوں سپر پاورز ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں, اور ایک دوسرے سے ان کا مقابلہ جاری تھا, حتیٰ کہ سرکار دو عالم مبعوث ہوئے. سرکار دو عالم مدینہ تشریف لے کے گئے, اور سرکار دو عالم نے پھر اپنی حکومت قائم کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکل قیصر روم کو بھی خط لکھا تھا. اور ہرکل قیصر روم جس کے قبضے میں شام تھا, اس نے ایک بڑا ڈپلومیٹک سا آنسر دیا تھا. اسلام کو قبول تو نہیں کیا اس نے, سرکار کی بارگاہ میں کسی حد تک کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ اس نے تحائف بھی بھجوائے, لیکن اس کا جو رویہ تھا, عمومی رویہ, اس کو ہم اینٹی اسلامک ہی کہہ سکتے ہیں. اور اس لیے غزوہ موتا, سریہ موتا بھی ہوئی, جنگ تبوک, غزوہ تبوک پہ بھی سرکار دو عالم تشریف لے کے گئے. تو یعنی ایک ٹسل جو ہے مسلمانوں کی رومنز کے ساتھ شروع ہو چکی تھی. سرکار دو عالم کے وصال کے بعد یہ زمانہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مسلم آرمی جو ہے وہ اب شام کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے. یہ ایئر ہے 634. آپ امیجن کریں, بدر 624 عیسوی میں ہوئی. مارکہ بدر کے 10 سال بعد مسلمان رومن امپائر کا مقابلہ کر رہے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایرانی فرنٹ پہ پوسٹڈ تھے. ان کو یہ حکم ملا کہ آپ نے شام کی طرف موو کرنا ہے. تو ایران سے جب شام جا رہے تھے, اگر وہ لمبا راستہ لیتے تو وقت بہت اس کے اندر صرف ہوتا. جو عام راستہ تھا وہ لمبا تھا, طویل راستہ تھا. حضرت خالد ابن ولید اور مسلم فوج نے صحرائی راستے کو اختیار کیا, اور وہ صحرا جس کو اس دور میں عبور کرنا ناممکنات میں سے تھا, حضرت خالد ابن ولید سرعت کے ساتھ اپنی ٹروپس کو لے کے اس صحرا کو آپ نے کراس کیا. اور دنیائے عسکری دنیا کی تاریخ میں یہ ایک مارکہ تھا, اس دور میں ایک معجزہ تھا کہ اس صحرا کو فاسٹ ودن ڈیز حضرت خالد ابن ولید نے کراس کیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے فرنٹ پر پہنچے ہیں, اور ایئر 634 آپ دمشق کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں. اور دمشق کے اندر اس وقت سینٹ جان, جو کہ کرسچن تاریخ کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, سینٹ جان کا دادا وہ سیریا کا پیٹریارک ہے, شام کا پیٹریارک ہے, شام کا ایک طرح سے حکمران ہے. اور وہ ویٹ کر رہا ہے کہ شاید اس کو کوئی مدد ملے گی, شاید کوئی کمک آئے گی, قسطنطنیہ سے فوج آ کے اس کو بچائے گی. مسلم آرمی جو ہے اس نے دمشق کا محاصرہ کیا ہوا ہے 634. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سینٹ جان کے دادا, جو کہ اس وقت پیٹریارک تھے, انہوں نے ریئلائز کیا کہ اب باہر سے کوئی مدد نہیں آئے گی. انہوں نے ایک معاہدہ کیا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ, اور یوں مسلم آرمی جو ہے وہ دمشق کے اندر داخل ہوئی, اور دمشق جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں اور تسلط میں چلا گیا. یہ جو پیسفل کانکیسٹ تھا, اور مورخین کہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈراپ آف بلڈ, خون کے ایک قطرے بہائے بغیر مسلمان دمشق کے اندر داخل ہو رہے تھے. دمشق مسلمانوں کا شہر بن گیا, اور اس نے تاریخ کے اندر بہت سے رولز آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے پلے کیے. اس کے بعد جنگ یرموک کا مارکہ ہوا, کیونکہ دمشق کا
ईस्टर्न बिजेंटीनियन रोमन एम्पायर के हाथ से निकलना उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हेराक्लियस हरकुल कैसर रोम वो पूरे यूरोप की आर्मी को लेके आया और यरमूक के दरियाए यरमूक के किनारे एक अजीम मार्का बपा हुआ जिसको आज तक जंगे यरमूक कहते हैं। जंगे यरमूक में क्या हुआ इस पर हम कल कॉन्वर्सेशन करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सदके और सहाबा किराम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्लिम उम्मा को रिवाइवल अता फरमाए और जो गलबा सहाबा को इनायत फरमाया था उन्हीं के तसद्दुक मुसलमानों को एक दफ़ा फिर गालिब फरमाए। थैंक्स अ लॉट उज़ैर एंड जन्नत। बहुत शुक्रिया फ़हद काज़मी आपका। आप हमें सरज़मीन अंबिया शाम के हवाले से बता रहे थे और जंग यरमूक की उन्होंने बात की और इस मुतालिक हम कल के रोज़ अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि जंग यरमूक में क्या कुछ हुआ और इसमें फ़हद काज़मी जो है वो हमारी रहनुमाई करें। बिल्कुल, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद सदाए रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आजकल दहशतगर्दी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक ऐसा नासूर जिसने हजारों बेगुनाह इंसानों की जानें ली हैं, मुल्कों को तबाह किया है और खौफ व दहशत को परवान चढ़ाया है। दहशतगर्दी ना किसी मजहब की पहचान है, ना किसी कौम की शनाख्त, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बुज़दिलाना अमल है जो अमन, मोहब्बत और इंसानियत का दुश्मन है। बदकिस्मती से बाज़ शरपसंद अनासिर इस्लाम जैसे पुरअमन दीन को दहशतगर्दी से जोड़ने की नापाक कोशिश करते हैं। हालांकि इस्लाम दुनिया का वो वाहिद मजहब है जो अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की तलकीन करता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर फितने और फसाद फैलाने वालों के लिए सख्त तरीन सज़ा मुकर्रर की है। फरमाया गया है कि जिसने किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया और जिसने किसी की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सूरतुल क़सस में फरमाया गया है कि और मैं ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान इन मुल्कों में शामिल है जो दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में दहशतगर्दी की वारदातों में 45% इजाफा हुआ। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला दहशतगर्द हमला भी इसी बुज़दिलाना सोच की अक्कास है, जहां मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया है। इस्लाम दहशतगर्दी के बारे में क्या कहता है? क्या इस्लाम किसी भी सूरत में बेगुनाह इंसानों के कत्ल की इजाज़त देता है? और सबसे अहम सवाल, जिहाद और दहशतगर्दी में क्या फ़र्क है? इसी पर बात करने के लिए, इस मौजू को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है मजहबी स्कॉलर कारी शफीकुर रहमान साहब। कारी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, हमें सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दीन इस्लाम दहशतगर्दी से इस तरह से, जिस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे किस तरह से रोकता है, किस तरह से ममानियत है दीन में, कुरान और हदीस क्या रहनुमाई करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए इस्लाम की तो इस्लाम सलामती से है, बिल्कुल, और मुसलमान का लफ्ज़ भी सालम और सलामती से है। गोया कि जो इस्लाम में आ जाता है वो खुद सलामती में आता है और सलामती देता है और सलामती लेता है। और मुसलमान की तारीफ अगर की जाए तो मुसलमान की तारीफ अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, जिसके हाथ और ज़ुबान वगैरह से मुसलमान महफूज नहीं है तो गोया कि वो मुसलमान की तारीफ में नहीं आता। और अगर बात की जाए दहशतगर्दी की, दहशतगर्दी असल में इसका इस्लाम क्या किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई इंसान जी रूह हो, जी शऊर हो और दीन वाला हो, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। कुरान करीम में इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ असल इस्लाम वो दीन इस्लाम है। और इस्लाम ने जो सबसे ज़्यादा, अगर हदीस में देखा जाए, कुरान करीम में देखा जाए तो हदीस में आता है अव्वलु मा युक़ज़ा बैनन नासी, पहला वो फैसला जो रोज़े क़यामत जिसके मुतल्लिक़ अल्लाह फैसला करेगा वो लोगों के खून के मुतल्लिक़ होगा कि आपने किसी को क्यों कत्ल किया है। और यहाँ इस्लाम की बात की जाए, कत्लो गारत तो बहुत दूर की बात है। जो इस्लाम पानी के ज़ियाक से रोके वो खून को कैसे बहाने की इजाज़त दे सकता है? क्या तकाबुल पेश किया? बिल्कुल, पानी। और हत्ता कि जो बिल्ली के कत्ल से जहन्नम वाजिब कर दे कि बिल्ली को भूखा मारने से तुम लोग जहन्नमी हो, तो वो इस्लाम बंदों को कैसे कत्ल करने की इजाज़त दे सकता है? हत्ता कि आप देखें कुरान करीम और हदीस मुबारक, इस्लाम की सबसे सख्त तालीम वो जिहाद है, जिससे लोगों को तकलीफ महसूस होती है। हालांकि जिहाद इतना मुनज़्ज़म उसूलों पे है, देखें कैसी वो अजीब बात है, अजीब तालीम है।
فرمایا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ کسی پہ حملہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ وہاں سب مظلوم ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہاں قاتل بھی ہوں, اجتماعی طور پہ پوری بستی پہ حملہ نہیں کرنا. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جس علاقے میں اذان ہو رہی ہو وہاں حملہ نہیں کرنا. اور تیسرا اصول یہ ہے کہ لا تقتلوا شیخا فانیا, کسی بوڑھے کو نہیں قتل کرنا, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا, کسی عورت کو نہیں قتل کرنا, حتیٰ کہ یہ کہ جو آپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے آ جائے اور پھر اس کے بعد بھاگ جائے, اس کے پیچھے فائر نہیں کرنا. اور جو جنگ کے دوران آپ کو صلح کا میسج دے دے اس کو قتل نہیں کرنا. آپ اندازہ کریں کہ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یا لوری دی جا رہی ہے. اتنا پیارا مذہب اور اتنی پیاری, اور پورے اسلام میں اگر دیکھا جائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 80 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں, لیکن ان تمام کا اگر نتیجہ دیکھا جائے تو تقریباً تمام جنگوں میں 500 سے زائد, اور بعدوں نے لکھا کل جنگوں میں 1000 قتل ہوئے ہیں جو دونوں ملا کے. اور یہاں تو ایک بندہ جس وقت دہشت گردی میں آتا ہے اور دہشت میں آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ درندہ بن جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد وہ قتل و غارت کی ایسے عبرت بناتا ہے کہ اللہ کی پناہ, ایک قتل میں, ایک مسلمان کے قتل میں آپ سزائیں سنیں کتنی خطرناک ہے. فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. جو کسی ایک مومن کو قتل کرتا ہے, پہلی سزا تو یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم ہے, دوسری سزا یہ ہے کہ خالدن فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ ہے, اور تیسری سزا یہ ہے کہ غضب اللہ علیہ, اس کے اوپر اللہ کا غضب برسے, اور چوتھی سزا یہ ہے ولعنہ, اس کے اوپر اللہ کی لعنت پھٹکار ہو, دنیا میں بھی وہ لعنتی ہو اور آخرت میں بھی. اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا خطرناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے اس آدمی کے لیے کہ جو آدمی کسی ایک مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے. اور اگر دیکھی جائے جو دہشت گردی 3 چیزیں مل کے بنتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دہشت گردی کو لفظی طور پہ دیکھا جائے تو ہر وہ بندہ دہشت گرد ہے جو خوف و ہراس پھیلاتا ہے, چاہے اپنے مفاد کے لیے ہو, چاہے مذہب کے طور پہ ہو, چاہے سیاست کے طور پہ, چاہے اپنی پارٹی کے طور پہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جو آدمی کسی کی جان کے درپے ہو جائے وہ بھی دہشت گردوں میں آ جاتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کا مال لوٹے اور مال اس طرح سینہ زوری سے ڈاکہ زنی والی بات کرے, اس کی سزا دیکھے کتنی اسلام میں خطرناک سخت قسم کی ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم او ینفوا من الارض. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کا دہشت گرد ہے اس کو صرف مارنا ہی نہیں ہے, اس کو بے دردی سے مارنا, اور یہ ریاست کا کام ہے, میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یعنی کوئی آدمی دہشت گردی کرتا تو ریاست, اور اس کے کیا کرنا ہے, دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بائیں ٹانگ کاٹی جائے گی تاکہ اس کی نسل ہی آگے نہ چل سکے. اور اسی طرح او تقطع ایدیہم, اور اس کو سولی لٹکایا جائے گا, اور ساتھ یہ ہے کہ اس کو شرع عام سب کے سامنے عبرت بنایا جائے گا. اور پھر چوتھی اسی کے اندر یہ ہے او ینفوا من الارض, اور اس کو علاقے سے علاقہ بدل کر دیا جائے گا. ہمارے لوگ نا اصل میں عزیر بھائی جو مسلمان, پہلی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ایک جملے میں یہ بات کہیں کہ دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے, نہیں, میں کہوں گا مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہے دہشت گرد مسلمان ہوتا ہے, ایک ہے مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھتا ہے کہ وہ اپنی دفاعی پوزیشن میں چلا جاتا ہے, اقدامی پوزیشن میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جتنی بھی جنگیں ہیں وہ دفاعی پوزیشن میں ہے, اقدامی پوزیشن میں نہیں ہے. قاری صاحب, یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے, جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ جو سزا بھی دینی ہے نا کسی دہشت گرد کو, وہ ریاست نے دینی ہے. یہ بھی ذرا فرمائیے گا جو جہاد کا حکم ہے وہ کس طرح سے ہے, وہ بھی ریاست کے اینڈ سے اس کا اعلان ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے نکلیں گے, انفرادی طور پہ تو اجازت نہیں ہے کسی کو؟ بالکل, اصل دیکھا جائے ایک ہے جہاد اور ایک ہے دہشت گردی. صحیح. جہاد جو ہے وہ اصل میں امن کے قیام کے لیے ہوتا ہے, اور دہشت گردی امن کے تباہی کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاد جو ہے وہ الہی کلمات اللہ کے لیے ہوتا ہے, اور دہشت گردی کلمے کو خراب کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اور جہاد جو ہے وہ اصل میں فتنے کے خلاف ہوتا ہے, اور جہاد ظلم کے خاتمے کے لیے ہے. اور اگر بات کی جائے ریاست کی, ریاست میں دیکھیں 2 چیزیں, ایک ہے دفاعی زمینی سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور دوسرا نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا. نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بھی اجتماعی طور پہ ہی ہمیں, ریاستی طور پہ ہی ہمیں دیکھنا چاہیے, اور علماء کو ساتھ میں لانا چاہیے.
और जिस वक्त ज़मीनी सरहदों की हिफाजत करनी है तो रियासत ने जहां देखे 2 पैनल बन रहे, एक रियासत अपने पैनल में नजरियाती सरहदों की हिफाजत के लिए उलमा के साथ रहेगी, सही, और ज़मीनी सरहदों की हिफाजत के लिए फौज और पुलिस और इस तरह की रेंजर जितने भी हमारे दिफाई पोजीशन के इदारे हैं वो इस तरीके से करेंगी। और एक ठीक और है। काम है जी, एक है बाहर का जो ना वो इस्तेकाम, एक है अंदरूनी तौर पे इस्तेकाम। कमाल दीन, एक जुमला है दिफाए दीन और एक है इकदाम दीन और एक है कमाल दीन। कमाल दीन का मतलब यह है कि इस्लाम ने रियासत को ये पूरा इख्तियार दिया होता है कि किसी चोर को रोकने के लिए वो इकदाम कर सकती है, सही। किसी जालिम को रोकने के लिए इकदाम कर सकती है, इस्लाम को खुशनुमा बनाने के लिए इकदाम कर सकती है। जैसा कि यहाँ दहशतगर्द है, जिसका जी चाहे जिसको चाहे उसको गन लेके और आइटम लेके किसको जहां मर्जी कत्ल कर दे, ये ऐसे तो नहीं है। और मैं समझता हूँ लेकिन कारी साहब, दहशतगर्दी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि नासूर की तरह फैल रही है, ऐसे बहुत से गिरोह हैं, ग्रुप हैं जो कि नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं जिसके बाद वो दहशतगर्दी की तरफ जाते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है? और बताइएगा कि जो फितना फसाद फैलाते हैं इस्लाम में, इनके बारे में क्या कहा और गया है? इसमें एक चीज़ और छोटी सी ऐड कर लीजिएगा कि उन्हें जो जिस तरह से बताया कि ब्रेन वॉश करके उन्हें जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते जन्नत मिलेगी। हैं, उनकी भी जरा हकीकत पर रोशनी डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जिस वक्त बंदा कुरान और सुन्नत से टूटता है तो असबियत में चला जाता है, ग्रोह बंदी में चला जाता है और ग्रोह बंदी से आगे दहशतगर्दी में जाता है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि अपने नौजवानों को भी चाहिए बराह रास्त कुरान और सुन्नत के साथ जुड़े, ये जन्नती नारे और जन्नती दावों के साथ ना जुड़े। राह जाता आदमी जन्नत फरोख्त करता है और राह जाता आदमी जन्नत दिखाता है, जन्नत के कार्ड पूरी मंजरकशी करते हैं जी, जैसे पता नहीं होके आए हैं वहां से। जन्नत तकसीम कर रहे होते हैं। जन्नत जहन्नम मेरे खाते और मेरे हाथ में नहीं जी। है। एक बात। दूसरी बात यह है कि लोगों को दलील के मैदान में दलील के साथ जोड़ना चाहिए और इस्तदलाल के साथ जोड़ना चाहिए। हमारे लोग जज्बात के साथ जोड़ रहे हैं। हमें शऊर से जब जोड़ेंगे तो बच्चा शऊर से जुड़ेगा तो इस तरह की चीजों से निकल जाएगा। और एक और बात बड़ी अहम है, मजहब चलाएं आप, अपने अपने मकातबे फिक्र चलाएं, लेकिन मजहब के अंदर तासुब, मजहब के अंदर तशद्दुद और मजहब के अंदर अपनी आखिरी और हरफे अव्वल और आखिरी बात ये करना बरकरार। इससे फिर क्या होता है, आपके यहाँ जो चीज़ इस्लाम है मेरे यहाँ हो सकता है कुफर है, मेरे यहाँ जो कुफर है हो सकता है आपके यहाँ इस्लाम है। फिर ये मुनाफरत फैलेगी, नफरत फैलेगी। उसके लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि ये लिसानियत से निकलो, ये ज़बान की जो हमारे फितने हैं कि ये पंजाबी है और ये सिंधी है, इससे निकलो। और इसी तरह इलाके की जंग से भी निकलो और मकातबे फ़िक्र के मसले से भी निकलो और इसी तरह अपने दिमाग में जो दलील बनाई हुई उससे निकलो। जिस वक्त ये चीज़ें आएंगी तो ज़ाहिर भाई ये मुमकिन ही नहीं है कि पढ़ा लिखा शऊरमंद इंसान, शऊर रखने वाला, वो गैर शऊरी हरकतें करें, ये मुमकिन ही नहीं है। जिस वक्त हमें कहा जाता है इफरात व तफरीत में, ये एक तरफ इफरात और दूसरी तरफ बिल्कुल, तफरीत आपने है। बहुत अच्छी बात की है कि इस्लाम हमें मोहब्बत सिखाता है और जो शख्स आपको नफरत सिखा रहा है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया कारी साहब आपकी आमद का, और इस मौजू पर बड़ी अच्छी कारी साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की इफ्तार ट्रांसमिशन। इसके साथ ही मुझे और जन्नत जमशेद को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।